बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार का आदमी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नई सियासी सूरत हाल ये है कि हाँ साहब खुद भी फंस गए हैं, उनके नए अबू भी मुश्किल में आ गए हैं, जबकि उनके पुराने अबू वो भी लपेट में आ रहे हैं, और जो अबू होते होते रह गए थे वो भी मुश्किल में आ गए हैं। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी शिकंजे में आ गए हैं। ये सारा मामला क्या आपको बताएंगे, लेकिन DDISI के लिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़ी तालियां बज रही हैं। इसका मतलब है हुकूमत ISI की कारकर्दगी से बड़ी खुश है, और ISI ने पिछले कुछ हफ्तों से कुछ नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिसने हुकूमत को भी खुश कर दिया है और फौज भी खुश है। वो कहते हैं ना, मोगैम्बो खुश हुआ। तो ISI ने ऐसा कौन सा काम किया है और जनरल नदीम अंजम ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया कि हुकूमत उनसे बड़ी खुश है, तालियां बजाई जा रही हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी की भी तारीफ इतनी की गई हो या उसके लिए तालियां बजाई गई हों। यूथिये बड़े परेशान है, यूथिये परेशान है कि हुण करना की है। अतरमिल्लाह के फैसले ने उन्हें परेशान कर दिया है। एक बात तो उनके हक में आ गई है और एक उनके सरसा खिलाफ आ गई है, बल्कि ये कहे कि 1% उनके हक में है और 99% उनके खिलाफ आ गई है। अतरमिल्लाह ने अपने फैसले में 10 अप्रैल की रात को जो अदालत ने अदम इत्मीनान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जो नोटिस लिया था, जिसमें असम्बली तोड़ी गई थी, उसको उन्होंने गलत करार दे दिया। तो ये तो यूथियों का एक यानी स्टार्स है, या उनके हक में समझ लें कि इमरान खान के हक में एक बात चली गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी फैसला आया है उसने उनकी जो वो फटियां उखाड़ दी हैं, और ना सिर्फ उनकी बल्कि चीफ जस्टिस के बखिए उड़ेड़ दें। तो खास अब के जो अदलिया में शोहरतकार थे वो अतर मिल्ला की वजह से पूरे एक्सपोज हो गए हैं। वो उन पे इल्ज़ाम तो था, लेकिन पंजाबी में कहते हैं फड़े पहली बार गए। यानी अब कोई ऐसा काम रह नहीं गया, यानी कोई ऐसी बात रह नहीं गई कि जिससे ये कहा जा सके कि चीफ जस्टिस साहब ने कोई बददियानती नहीं की, या उन्होंने कोई बदनीयती के तहत कोई बेंच नहीं बनाए। खबरें ये कि वो भी 9 और 10 अप्रैल जो है इसके दौरान वो इस्तीफा दे देंगे, या इस्तीफा दे देंगे या फिर उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो उनके लिए अगले 48 से 72 घंटे बड़े खौफनाक हैं, और अब अगर वो फुल कोड भी बना देते हैं तो शायद वो अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रह सकेंगे। इस वक्त जो मुल्क की तमाम सियासी जमातें हैं, रूलिंग हो या अपोजिशन के लोग हो, वो तमाम जो है मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब घर जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने और मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अक़लियती फैसले को अक्सरियती करार देकर कोई बदनीयती की है, और इसलिए उन्हें चाहिए कि अब वो फिलफोर इस्तीफ़ा दे दे। तो चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा करने वालों की जो तादाद है वो अच्छी खासी है, उनका दिफा करने वाले ज़्यादा नज़र नहीं आते। मसलन PTI को चाहिए था कि वो एक ट्रेंड चलाते कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन, लेकिन PTI वाले तो परेशान है कि हमने करना की है। और कल रात ये भी इतला है कि इमरान खान साहब ने कुछ अहम लोगों से राब्ते किए हैं और उनसे मशवरा मांगा कि मौजूदा सूरत हाल में अब क्या करें। गेम तो हाथ से निकल गई है और प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। हाँ सब पे कल एक और मुकदमा हुआ है जिसमें उन्होंने फौज के काला अफसर के हवाले से उन्हें साइकोपैथ करार दिया था। तो वो भी एक अस्करी इदारे या अस्करी अफसर के खिलाफ इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना ये आगे चल के उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अब फ़ौज जो है वो बाकायदा मैसेज दे रही है कि वो जो फ़ौज के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं या फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जहरीला प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो कौमी सलामती कमेटी का जो इलामिया जारी हुआ है वो ना सिर्फ इमरान खान के लिए चार्जशीट है, बल्कि वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के लिए भी चार्जशीट है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ नरम पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी नहीं, सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट वो भी इनके साथ शामिल थी। तो इन्होंने उनको वापस आने की इजाज़त दी। बुनियादी तौर पे इसमें जनरल फैज़ हमीद का किरदार है, और मुझे लगता है कि फ़ौज के अंदर ये तय कर लिया गया है, जो अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे ज़रा ये कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी की जो प्रेस रिलीज़ है उसने ये रास्ता खोल दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए।
جنرل باجوہ شاید اس میں سے بچ جائیں کیونکہ فوج اپنے آرمی چیف کو کسی حد تک پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن جنرل فیض حمید کے ان کا کورٹ مارشل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ وہ کارنامہ ہے جس کی وجہ سے وہ کل تالیاں بجاتے ہوئے پائے گئے. یعنی جنرل فیض حمید کو کیسے کنوکٹ کریں، یا جنرل فیض حمید کے خلاف جو الزامات ہیں وہ کیسے کس عدالت میں لے جائے جائیں، کہاں پروو کریں. تو یہ اس کی سمجھ لے کہ ایک آفیشیل ان کو گو تھرو مل گیا ہے، تو ان کے خلاف سول کورٹ میں بھی مقدمات چل سکتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. تو پہلی بار جو ہے وہ یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ریاست اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جو پالیسی تھی عمران خان کے دور میں وہ تباہ کن تھی، اور اس پالیسی نے بہت زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے افریز سے اب دوبارہ نمٹنا پڑ رہا ہے. تو یہ عمران خان اور اس کے ماضی کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل طور پر نہ صرف چارج شیٹ ہے، بلکہ ان کی جو نالائکی، نہلی، اور جو ان کی وہ تمام جو جن کے دعوے کیے جاتے تھے نا کہ بڑے بڑے لائق فائق لوگ ہیں اور پاکستان کو بڑا آگے لے کے جائیں گے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا شکنجہ ہے. تو عمران خان اور تحریک انصاف کا یہ جو بلنڈر سامنے آیا ہے، جس کو اب پاکستانی فوج کے تمام جو شعبے ہیں جن میں بری فوج، نیوی، فضائیہ، تمام فوج وہاں بیٹھی ہوئے، تمام حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب مل کے ایک جوائنٹ اعلامیہ جاری کرتے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب معاملات جو ہے وہ لائٹ لینے والے نہیں ہیں. کل تک جو باتیں صرف ہوتی نا، آئین توڑا، غداری ہوئی، یہ ہوئی، وہ ہوئی، یہ باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پر سامنے لیا جا سکتا ہے. اسی اجلاس میں یہ کہا گیا کہ جو پاکستانی فوج کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، یہ فورن اسپانسرڈ ایجنڈا ہے، اس بات کا ثبوت موجود ہے. تو حکومت نے یہ کلیم کیا ہے، اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ اس بات کو مانی ہے کہ یہ صرف حب عمران میں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اسپانسرڈ کام ہو رہا ہے، اور باقاعدہ پلاننگ اور باقاعدہ اس کے پیچھے پیسہ استعمال ہو رہا ہے، جس کی مدد سے پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان کے اداروں پہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ان کے خلاف کارروائی کرنا بڑا ضروری ہے. اب وہ لوگ جو بیٹھ کے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پاکستان کی دشمن ایجنسیوں کا ایجنڈا ہے، اور اس کو جو ہے اس سے ملک میں تقسیم اور نفرت بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو انٹرلنک کریں گے تو یہی عمران خان صاحب کی سیاست ہے، اور عمران خان کی پوری سیاست اسی فارمولے کے اوپر بینک کر رہی ہے، اور پاکستان کی قوم کو تقسیم کرنا، اور پھر فوج کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا. تو یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ کوئی سیاسی لڑائی ہے، یہ ملک کے اندر کی کوئی لڑائی ہے، اور شاید خاص صاحب کو اقتدار سے روکنے کے لیے خاص صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے، یا حکومت کا کوئی اس میں جھگڑا چل رہا ہے، حکومت اور عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، الزام تراشی ہو رہی ہے، اس سے ہٹ کر یہ طے کیا گیا ہے، یا یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ بیرون ملک سے چیزیں سپانسرڈ ہیں. تو اب آپ کو ایک چیز بتائیں کہ یہ جو تالیاں والیاں بجی نا، یہ ایسے نہیں بجی، اس کے پیچھے کئی چیزیں تھیں، لیکن وہ چونکہ اعلامیے میں لکھی نہیں جا سکتی، تو اعلامیے میں کہہ دیا گیا کہ انہوں نے ایک بندہ پکڑا ہے امام عرف شمبے، یہ کوئی BLA کا رہنما ہے اور برآمدہ بگٹی کا سیکنڈ ان کمانڈر ہے. اس کی گرفتاری کے اوپر تالیاں بجائی گئی ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت ہائی ویلیو ایک شخص تھا، اور کسی دہشت گرد کو زندہ حالت میں پکڑنا یہ تو ناممکنات میں سے ہوتا ہے. تو ایسے لوگ پکڑے نہیں جاتے، ایسے لوگ یا مار دیے جاتے ہیں یا خود مر جاتے ہیں. تو کسی ایسے شخص کا زندہ پکڑا جانا، جیسے کلبھوشن یادو، ایک بہت بڑا زندہ ایویڈنس ہے. اور جب سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا، آپ دیکھیں انڈیا کس طرح بیک فٹ پہ چلا گیا تھا، اور پوری دنیا میں جو انڈیا کی وہ جو آپریشن تھے وہ سارے رک گئے، اور انہیں اپنے آپریشن بلوچستان سے سمیٹنے پڑے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ ہم نے کشمیر پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، لیکن انڈیا کو ہم نے ایک دفعہ اس کا بالکل یعنی کہتے ہیں نا مکھو ٹھپ دیا تھا کلبھوشن یادو کی گرفتاری سے. وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اسی طرح یہ امام عرف شمبے، اس کی گرفتاری کو اتنی ہی اہمیت دی جا رہی ہے. اب جو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو ترکی سے گرفتار کیا گیا تھا پچھلے سال نومبر میں، اور وہاں سے گرفتار کر کے اس کو پاکستان منتقل کیا گیا تھا. تو اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے،
اور وہ پلاننگ کسی شخص کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے کسی بھی ایسے تحریک کار کو، دہشت گرد کو گرفتار کرنا، یہ یقینی طور پر ایک کامیابی ہے. لیکن جو اصل کامیابی ہے وہ ہے تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، اس میں جو پن توڑ ہوئی ہے نا، وہ ایک اصل میں بڑی کامیابی ہے. اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا پورا ایک سٹرکچر ہے وہ بری طرح جو وہ متاثر ہوا ہے. کئی لوگ اس میں اٹھائے گئے تھے اور کئی لوگ جو واپس بھی آ گئے، اور پھر انہوں نے واپس آ کے نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہیڈ پشاور آپریشنل ونگ کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کچھ ذاتی وجوہات بتائی، لیکن یہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے چیزیں کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ہے نا، ایک نہیں درجنوں لوگوں کے ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں اور شاید آگے بھی چل کر آئیں گے. تو پی ٹی آئی کا جو میڈیا ونگ تھا نا، جس میں پشاور سے، پنجاب سے اور ادھر سے لوگ اٹھائے گئے تھے، انہوں نے بہت انفارمیشن دی اور وہ ہیلپ فل انفارمیشن تھی. اس کی وجہ سے یہ جو ایک پروپیگنڈا بہت تیز چل رہی تھی اور بہت اگریسو چل رہی تھی، اس کو کسی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے. اب یہ جو 3 4 5 لوگ لندن بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہے، اور باقی جو ہے وہ کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، 4 5 لوگ ہیں جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ جناب یہ صرف عمران خان کی پارٹی کا موقف لے کر نہیں چل رہے، بلکہ یہ فورن سپانسرڈ ہیں اور یہ دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ہوں بتائیں اب وہ جو وجاہت خان، عادل راجہ جو کہتے ہیں جی ہم فوج کے بڑے وہ ہیں، لیکن فوج کے اندر ایسا چل رہا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے، وہ صابر شاکر، وہ حیدر مہدی، سو مینی پیپلز، ڈاکٹر موحد پیرزادہ، 5 6 نام ہے کھل کے لینے چاہیے کہ جو کہ اس وقت جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے فوج کے حوالے سے بہت ہی خوفناک خبریں دی ہیں، جو کہ فوج کے موریل کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں. تو اینی ہاؤ، یہ اب اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی مروا دیا ہے. اور جو طالبان والا کیس ہے کہ 40,000 طالبان کو پاکستان لایا گیا، اور پھر اس کو لانے کے پیچھے جو ان کے مقاصد تھے وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے. اگر 40-50 ہزار مسلح لوگ الیکشن کے دوران نکل رہے باہر اور سب کو کہے گن پوائنٹ پہ کہ عمران خان کو ووٹ ڈالو، تو پھر عمران خان کو جیتنے سے کون روک سکتا ہے؟ تو خاص صاحب نے جو ہے نا وہ کئی محاذ کے اوپر انہوں نے اپنے، یعنی انہوں نے پلاننگ کے ساتھ بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. اور یہ بھی تھا خیبر پختونخوا میں الیکشن جیتنے کے لیے، اب اگر طالبان اگر لوگوں کو کہیں گے اور خوف کی فضا پھیلائیں گے تو کہاں سے جے یو ایف اے جیتے گی، کہاں سے این پی جیتے گی؟ تو بلکہ وہ تو کمپین نہیں چلا سکیں گے. تو یہ بھی تھا کہ لوگ اگر کمپین کرنے، اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے اور یہ سیاسی جماعتیں جلسے جلوسوں میں نکل آتی، تو پھر جو ریئیکشن آتا ان کو روکنے کے لیے، جو جیسا 2014 میں ہم نے دیکھا تھا، جب پیپل پارٹی کو کمپین کے لیے یعنی نہیں چھوڑا جا رہا تھا اور پیپل پارٹی کمپین کر ہی نہیں پائی تھی، ان کے کئی لوگ مارے جا رہے تھے اور کوئی جلسہ ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، کسی نہ کسی جلسے میں خودکش حملہ ہو جاتا تھا، دھماکے ہو جاتے تھے. تو یہ فارمولہ خاص صاحب کے ذہن میں تو ہوگا نا کہ ایسے بھی روکا جا سکتا ہے کسی پاپولر جماعت کو جو کہ برسر اقتدار ہو، اس کو الیکشن میں ہرانا ہو تو آسان کام ہے، ان کے خلاف دہشت گردوں کے ساتھ مل جاؤ اور ان کو چھولی چھوٹ دے دو. اور ان لوگوں کو واپس لانے میں جنرل فیض حمید کا بنیادی طور پہ کردار تھا، وہ ڈی جی آئی سے ہی تھے اور وہی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. تو اس کا مطلب فوج کی مرضی شامل تھی یا فوج اس میں شامل تھی، تو وہ اس میں فوج کی پالیسی تھی یا جنرل فیض حمید کی اپنی مرضی تھی، یہ طے ہونا باقی ہے. تو اگر فوج کی یہ مرضی نہیں تھی اور جنرل فیض حمید کی اپنی پالیسی تھی، تو پھر جنرل فیض حمید جو ہے وہ اس معاملے میں برے پھنسے ہوئے. تو بنیادی طور پر فوج یہ کہہ رہی ہے کہ سارا گن جو وہ خان صاحب اور ان کے سہولت کار ڈال کے دے گئے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں نا جان بچانا مشکل ہے، پیچھے کی رہ گیا. اتنے بڑے بڑے الزام، اگر اتنا بڑا الزام واضح طور پہ اگر لگ جاتا ہے، چارج شیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو ان کے لیے جان بچانا مشکل ہے. تو حکومت تالیاں نہ بجائے تو کی کرے؟ جنرل فیض حمید جو ہے وہ پرائم ٹارگیٹ ہے حکومت کا، اور اگر وہ اس کیس میں پھنستے ہیں تو پھر تالیاں تو بنتی ہیں نا.
اب اس اجلاس میں جو آؤٹ کم تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑا آپریشن ہوگا جس میں سیاسی، سفارتی، سیکورٹی، معاشی اور سماجی یہ تمام کام کیے جائیں گے، اور ایک اعلیٰ سطح کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ 2 ہفتوں میں اس پر رپورٹ دے گی. یعنی یہ اب معاملہ صرف یعنی اس میں سیاسی آ گیا ہے، اور سیاسی کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہے. یعنی نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوگا بلکہ جو سیاسی معاملات ہوں گے ان کے حوالے سے بھی جو کمیٹی سفارشات دے گی، فوج اس پر عمل کرے گی، اور فوج کی اس میں ان پٹ بھی شامل ہوگی. خان صاحب نے پھر کسیڑ لیا نا، یعنی فوج کو سیاست کے اندر انہوں نے انوالو کرنے کی جو کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں وہ کسی حد تک اس میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن خود وہ برے پھنس گئے ہیں. اور ابھی چیف جسٹس صاحب بیچارے جو ابھی نئے نئے ابو بنے تھے، حال ہی میں ان کو نیا ابو مانا گیا تھا، اور جسٹس عطا اللہ، اور چند دن پہلے خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ جنرل باجوہ کو قوم کا باپ کہتے تھے. تو ان کے جو نئے ابو ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں، پرانے ابو وہ بھی مشکل میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ابو اور ڈھونڈنا پڑے گا، یا پھر جو ہے وہ اس کے آگے فل سٹاپ لگانا پڑے گا، جو کہ مشکل ہے. آسانی تو یہ رہے گی کہ وہ نیا ابو ڈھونڈ لیا جائے. تو اب نیا ابو کون ہوگا؟ تو یوتھی اب اس پہ یعنی کوشش کرے کہ وہ تلاش کر سکے کہ نیا ابو کون ہوگا. اب میرا خیال ہے پاکستان میں تو نہیں ہوگا، پاکستان سے باہر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی نیا ابو مل جائے. دوسرے وہ ہیں عطر اللہ صاحب، جن کے بارے میں خود عمران خان صاحب کے یہ ارشادات ہے کہ وہ بڑے زبردست جج ہے، یہ بڑے زبردست فیصلے کرتا ہے، اور بڑی تعریفیں خان صاحب ان کی جلسوں میں باقاعدہ نام لے کے کیا کرتے تھے. اب ان کے یہ فیصلہ آنے کے بعد ان کے اوپر کمنٹ کرنے میں بھی خان صاحب کو پرابلم ہو رہی ہے. یعنی جب سے عطر اللہ کا اختلافی نوٹ آیا ہے، تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، جو ٹویٹر تھے، سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے، وہ سارے چپ ہے، گم سم ہے کہ ہن کریے کی. یہ تو کہانی جو ہے وہ بالکل ہی بدل گئی ہے. اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا ایک فاضل جج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے بددیانتی کی ہے، بدنیتی ہے، چیف جسٹس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے. وہ اپنے عہدے سے چمٹے رہے، لیکن ان کے اب فیصلوں میں نہ وہ طاقت رہے گی، نہ ان کے فیصلے کو مانے گا، نہ اس چیف جسٹس کے کوئی کسی بھی اقدام کو کوئی سپورٹ حاصل ہوگی. تو بنیادی طور پر چیف جسٹس جو ہے اپنی مورل پوزیشن جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں، اور ان کے پاس باعزت طریقہ تو یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے گھر چلے جائیں. اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک اپنی عزت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. وہ یہ بعد میں کہتے رہے کہ یہ حکومت نے مجھے بلیک میل کیا، دباؤ ڈالا، جو بھی ہے، لیکن استعفیٰ دینا ان کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر وہ کسی ریفرنس کے نتیجے میں جاتے ہیں یا ایک عدالتی لڑائی میں پڑ جاتے ہیں، اور تو پھر ان کے لیے جانا تو انہوں نے ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں. سرکاری ملازم کا جانا جو ہے وہ طے ہوتا ہے، اور اداروں کے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں. تو ادارے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے پابند ہوتے ہیں، تو اس کو تو انہوں نے وائلیٹ کر دیا. تو اس لیے ان کا رہنا مشکل ہے. ویسے بھی 3-4 مہینے ان کی جاب میں رہ گئے ہیں، تو اب وہ میرا خیال ہے فل کوٹ بنانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ معاملہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ چھوڑ دیں. اور یہ اچھا بھی ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے حوالے سے بڑی ہائی ہوپس ہے کہ وہ یعنی کوئی ان کے حوالے سے تو سب کو پتا ہے کہ وہ بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہے. اور میرا گمان یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو توقعات حکومت نے لگا رکھی ہیں، شاید وہ توقعات اتنی پوری نہ ہو. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اس بات کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کسی کو وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی یعنی سپورٹ کریں گے یا ان کو کوئی مدد دیں گے. تو اب ان کے حوالے سے 2-3 سٹیپ جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ انتظار کیا جائے گا کہ پیر کے روز جب وہ کورٹ میں آئیں گے تو وہ خود آئیں گے، یا اپنا استعفیٰ ساتھ لے کر آئیں گے، یا پھر وہ اپنے کسی فیصلے کے حوالے سے کوئی اور رولنگ دیں گے. بدھ کو شاید انہوں نے طلب کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ رپورٹ جمع کرائے کہ انہوں نے جو حکومت کو ہدایت دی تھی، فائنانس منسٹری کو ہدایت دی تھی یا کسی اور کو دی تھی، ان کے اوپر کتنا عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ بدھ تک معاملہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا. اور اس میں 2 چیزیں اور ہیں. ایک تو ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونے کی بھی امکان ہے. ابھی کسی شخص نے کوئی فائل کی ہے درخواست، لیکن وہ عام شہری کسی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کر سکتا. چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ، یا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف ریفرنس، وہ اس کی منظوری میرا خیال ہے چیف جسٹس سے ضروری ہوتی ہے. لیکن دباؤ جو ہے چیف جسٹس کے اوپر آ گیا ہے
کہ وہ اب اس معاملے سے خود کو کیسے نکال پاتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کی. اگر وہ فل کوٹ بنا دیتے تو آج اس ہزیمت سے دوچار نہیں ہوتے. لیکن پھر گل ہوئی ہے نا, پتہ کیوں لگے گا کہ یوتھیا ہے, اور پتہ کیسے لگے گا کہ عقل ماری گئی تھی جب تک سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو. جیسے وہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سوشل میڈیا ٹیم کے آپریشن ہیڈ بلال احمد خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, جنہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں, اور انہوں نے مانا کہ انہوں نے فوج اور تمام ادارے جو ہے ان کے خلاف کوئی پوسٹیں لگائی. بلال احمد خان ولد تنویر احمد خان, میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی صوبائی آپریشن ہیڈ کی ذمہ داری دی گئی تھی, میں اس سے اب استعفیٰ دیتا ہوں. شکریہ. تو بنیادی طور پر یہ فوج کے خلاف ہی جو کمپین چل رہی تھی اس کا حصہ تھے, اور فوج کے خلاف کمپین کرنے والے سوشل میڈیا کے بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا. اور ایک اچھی خبر یہ کہ حکومت نے قومی بچت اسکیموں کے منافع میں اضافہ کر دیا ہے. ویسے پاکستان میں تو مہنگائی کوئی اچھی خبر نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے جن کی جو بچت اسکیموں کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں, ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی جو جمع پونجی ہے اس سے وہ سیونگ سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں یا فکس ڈپازٹ کرا لیتے ہیں, تو ایف ڈی وغیرہ جن لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, تو جتنی بچت اسکیمیں جو نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں ان کے اوپر جو منافع ہے اس کی جو شرح ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. پینشنر اکاؤنٹ پر منافع جو ہے وہ 16.56%, اور سیونگ اکاؤنٹ پر سالانہ منافع 18.50% کر دیا گیا ہے. شہداء فیملی ویلفیئر شرح منافع 16.56%, اور شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع یہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. جو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہیں, یعنی جو سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, ان پر جو ہے وہ 1 کروڑ پر 1,07,000 روپے منافع ملے گا, جبکہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ان پر بھی شرح منافع بڑھا دیا گیا ہے, اور اس کا اطلاق 10 اپریل سے ہوگا. خان صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے جو کہ ایک اور متنازع ویڈیو ہے. خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو زمان پارک میں ہو رہا ہے یہ تبلیغ ہو رہی ہے, اور جو رائیونڈ میں ہوتا ہے ایک تبلیغ وہاں ہوتی ہے. آپ کو پتہ رائیونڈ جو ہے وہ دنیا کا جو دنیا کے 4-5 بڑے اجتماعات ہیں شرکا کی تعداد کے حوالے سے, ان میں سے ایک ایونٹ ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. تو خان صاحب نے اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے آس پاس ہونے والی ایکٹیویٹی کو رائیونڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی قرار دے دی. کہ جی ایک تو رائیونڈ میں تبلیغ ہوتی ہے, ایک ہمارے زمان تبلیغ ہوتی ہے, ہم کر رہے ہیں. کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں. وہ میں نے اس کو کہا ہوا اس کو جا کے پیمفلٹ سے آپ نے اپنے جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے. ایک رائیونڈ میں تبلیغ ہے, ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں. تو جو زمان پارک میں تبلیغ ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے. چوریاں وہاں ہوتی ہیں, وہ جو ڈیش ڈیش بازی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے, اور اب تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس تبلیغ کے نتیجے میں جو فرقہ ہوتا ہے یا جو چیزیں مارد وجود میں آتی ہیں وہ کیا ہوگی؟ کیا وہ ریاست مدینہ ہوگی؟ تو خان صاحب جو ہے وہ یا تو بولنے سے پہلے خیال نہیں کرتے وہ کیا بول رہے ہیں, یا پھر وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں جس سے وہ نیوسنس ویلیو ان کی بڑھے. تو اب تک لیے اتنے ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.